नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आपकी खिदमत में ज़कात अपील 2025 में आपका मेज़बान शाहिद मसरूर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम सईद रज़ा गिलानी साहब, अल्लामा सईद रज़ा गिलानी साहब, अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सादिक अशरफ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और अब्दुल बासित अजमेरी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। और आज की ये ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपकी खिदमत में ज़कात जो कि हम आम तौर पे कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक में या उससे पहले अदा कर दें, और ज़कात के तहत हमने जो प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं उन प्रोजेक्ट्स में हम चाहते हैं कि आप शरीक हो जाएं और आपकी इस शिरकत के साथ जो है वो हम उन लोगों की मदद कर सकें कि जिन लोगों को आपकी और हमारी इस मदद का इंतज़ार होता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जिन्हें आपके ताउन के ज़रिए ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हम राशन फ़राहम करते हैं। 1 महीने का राशन फ़राहम किया जाता है। राशन सेंटर बहुत सारे बनाए गए हैं और उनके घरों तक भी हम पहुंचाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा जा सके। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं कि जो मुआशी तौर पर इस हद तक परेशान हैं कि हकीकतन उनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, और हमारा आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम माह रमज़ानुल मुबारक में इतनी मदद ज़रूर करें लोगों की कि उन्हें सहर और अफ्तार में जो सहरी या इफ्तारी है उसकी सहूलत हासिल हो जाए और फिर वो ईद भी बेहतर तरीके से गुजार सकें। आप 10,000 रुपये एक फ़ैमिली के लिए डोनेट कर सकते हैं ज़कात की मद में, या फिर आप सदक़ात की मद में जितनी फैमिलीज़ के लिए आप चाहते हैं आप डोनेट कीजिए। एक फ़ैमिली के लिए जो राशन हम फ़राहम करते हैं वो 10,000 रुपये का होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर बाकी जो रोज़ा इफ़्तार करने के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, तो एक फ़र्द का रोज़ा 400 रुपये की मालियत में ख़र्चे में इफ़्तार होता है, जिसमें इफ़्तारी और उसके बाद खाना शामिल होता है। आप अगर इस्तिताअत रखते हैं तो एक से ज़्यादा लोग, 10 लोग हों, 50 लोग हों, 100, 200, 1000, जितने लोगों का आप रोज़ा इफ़्तार कराना चाहते हैं, ज़कात के पैसे से रोज़ा इफ़्तार नहीं होता। आप उसके लिए सदक़ात दीजिए और जो भी पैसा आप दें ये मेंशन करके दें कि आप किस मद में दे रहे हैं। तो 400 रुपये में एक आदमी का रोज़ा जो है, एक शख्स का रोज़ा जो इफ़्तार होता है, कोशिश कीजिए कि माह रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोज़ा इफ़्तार हो। और ये कोशिश भी कीजिए कि अगर आप ज़कात या सदक़ात निकाल रहे हैं तो अब तो 2 दिन बमुश्किल हैं रमज़ान मुबारक की आमद में, कोशिश कीजिए कि उससे पहले आप ये फ़रीज़ा अंजाम दे दें ताकि लोगों की मदद रमज़ान से पहले कर दी जाए और रमज़ानुल मुबारक उनका या उसके बाद ईद जो है वो बेहतर तरीके से उनकी गुजर जाए। टेलीफ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, अकाउंट नंबर्स आपके सामने हैं, बाकी डिटेल्स आपके सामने हैं। आप हमें फ़ोन कीजिए। प्रोग्राम में भी अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप कॉल कीजिए। हमारी डोनेशन हॉटलाइंस पे मोस्टली रश ज़्यादा होता है। अगर आपको कॉल मिलाने में दुश्वारी हो रही हो तो आप ट्राई करते रहिए, नेकी का काम है। और बार बार मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ आपसे कि नेकी का ख़्याल जब आपके जहन में आ जाए तो फिर सोचा न कीजिए, बढ़कर नेकी कर गुजरें। अगर आपके पास इस्तिताअत है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और ये जो ज़कात और सदक़ात हैं ये तो जिनको अल्लाह ताला ने दे रखा है खुशहाल हैं, वो लाज़मन इस महीने में देते हैं, देना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके जहन में ख़्याल आता है तो पूरे यकीन के साथ हमें अमीन बनाते हुए आप ये डोनेशन दीजिए। आप ये ज़कात जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से पहुँचाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि वो शरई फ़कीर या वो मुफ़लिस लोग या वो ज़रूरतमंद लोग कहाँ मिलेंगे उनको कि जिनको दे सकें, और ऐसी सूरत में हम कुछ ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा दे देते हैं कि जो हकीकतन ज़िम्मेदार जो हकीकतन उसके जो है वो नहीं होते, उनको नहीं देना चाहिए, मुस्तहिक़ नहीं होते, और हम दे देते हैं उनको। बाज़ लोग उसका ज़ियान कर देते हैं। हमारे यहाँ जो है वो गदागरी जो है वो एक पेशा भी बन गई है, आप जानते हैं। और गदागरी क्योंकि पेशा बन गई है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे इर्द गिर्द आ जाते हैं कि जो हमें मिसगाइड करने के बाद लोगों का हक़ लेकर चले जाते हैं। कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को अपने गिरदो पेश में तलाश कीजिए। हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो तलाश किया है, उनकी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद हैं। हम तवातुर के साथ उनकी खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, आपकी अमानतें उन तक पहुँचा रहे हैं। आप चाहते हैं तो हमें अमीन बनाइए और कॉल कीजिए।
اور جو ٹرانزیکشن ہے اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ ٹرانزیکشن کیجئے. پروگرام میں جو ہے یہ گفتگو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں جو ہے وہ عبدالباسط اجمیری سے ایک اور کلام کی درخواست کروں گا. جناب ارشاد فرمائیے. برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں کن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. تیرے قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. تیرا ایوان عالم یا محمد ہے، تجھ سے شان عالم یا محمد ہے، تو ہی جان عالم یا محمد. تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد. زروے لطف سوے من نظر کن، زروے لطف سوے من نظر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، جہاں محبوب حق ہے مہربان جا، وہاں کی سرزمین ہے آسماں جا. نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا، بے بری جان مشتاقم درا جا، ببوری جان مشتاقم درا جا. فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے
روزائے خیر البشر کن فدائے روزائے خیر البشر کن اسے تاج رسول سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گرچ شد جامی ز لطفش مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن توئی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن حضرت جامی کے اس کلام کی تضمین بھی بڑی خوبصورت کی گئی ہے، بہت اچھی مکسنگ ہے ماشاءاللہ سے، تضمین بہت خوبصورت ہے، کلام بھی موجود ہے، تضمین بھی موجود ہے ماشاءاللہ سے، بہت اچھے عبد الباسط سر۔ جب ہم وقفے پہ گئے تو ہم بات ہی کر رہے تھے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے، بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین ہیں جو نہیں جانتے کہ روزہ کس کس طریق سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرما دیں۔ کچھ باتیں تو حضرت صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے، کچھ تذکرہ ہوا، کچھ آپ بھی فرمائیے گا۔ دیکھیں کوئی شخص جان بوجھ کر اگر کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، اس کو معلوم بھی ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو ایسا شخص گناہگار بھی ہوگا، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو روزے کا کفارہ بھی دینا ادا ہوگا۔ کرنا پڑے گا جی۔ ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسے اچانک یاد ہی نہیں تھا، اس نے پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، کوئی بھی چیز کھا لی، اس کے بعد اچانک اس کو یاد آیا، تو ہماری شریعت کتنی مہربان ہے کہ اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ اس نے کھا بھی لیا پی بھی لیا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ رمضان میں کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے اس کا روزہ ہے، تو اسی صورت میں شریعت نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر جو شخص جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہایت کمزور ہے، بہت بڑی عمر کے بزرگ ہیں کوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تو انجانے میں کھا رہا ہے لیکن اگر یہ کھا لے گا تو بقیہ دن اپنا آسانی سے گزار لے گا، تو پھر ہم اسے نہ بتائیں کیونکہ وہ انجانے میں کھا رہے۔ لیکن اگر کوئی ہٹا کٹا شخص ہے، صحت مند شخص ہے، اگر وہ روزے میں کھا رہا ہے تو ہمیں جو دیکھنے والا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد دلائے۔ اور ایسے میں آپ اندازہ لگائیے، ایسے لوگ جو سرے عام کھا پی رہے ہوتے ہیں، آج کل تو آپ نے دیکھا مارکیٹ میں، بازاروں میں، دکانوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر بندہ اس بات کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، لوگ تو پورا رمضان معاذ اللہ روزے نہیں رکھتے ہیں، آج کل جس طرح ایک روزہ چھوڑ کے رکھتے ہیں جبکہ وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جی تو ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی اسے شرعی عذر بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم فرمایا، اگر وہ پورا زمانہ، پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اگر کفارہ ادا کر دیا، کفارہ ادا کر دے گا تو وہ تو اس نے کفارہ ادا کیا، لیکن وہ جو گناہگار ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محرومی تھی، وہ اب وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا۔ یعنی یہ کہ اس کی ایک ایسی بات ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑنا کتنا برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، آپ دیکھیں صرف ایک مہینہ، اب وہ 29 دن ہو یا 30 دن ہو، پچھلی امتوں میں تو اس سے بھی زیادہ روزے تھے، یہ ہماری امت تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، عمل تھوڑا ہوتا ہے
لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے، خاص اس امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی میں سناتے چلوں۔ فرمایا کہ ایک شخص، مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص نے صبح سے لے کر یعنی فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے لیے کچھ مزدوروں کو اجرت پر لیا، ان سے کام کروایا اور سب کی مزدوری 1-1 درہم یا 1-1 دینار مقرر کی۔ اب یہ دیکھیے کتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کا۔ پھر فرمایا کہ ظہر سے لے کر عصر تک کے لیے پھر کچھ لوگوں کو اس نے اجرت پر لیا اور ان کی مزدوری بھی 1-1 دینار یا 1-1 درہم۔ پھر عصر سے مغرب یہ سب سے مختصر وقت ہے، کہا کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے جن لوگوں کو اس نے اجرت پر رکھا تو ٹائم اس کا مختصر تھا لیکن اجرت ڈبل دی ان کو۔ تو پہلے والے لوگوں نے گویا اعتراض کہ ہمارا ٹائم بھی زیادہ تھا اور ہمیں اجرت 1-1 اور ان کا وقت مختصر تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال بیان فرمائی کہ اس امت کی مثال ایسی ہے کہ پہلے والی امتیں وہ ان کا عمل بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، مشقت بھی ان کی زیادہ تھی، ان کا اجر کم تھا، لیکن اس امت کے لیے دیکھیے معمولی سا عمل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اتنا عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سب کا سب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم ان کی امت میں ہیں۔ بالکل بالکل ان کی امت میں ہونے کے صدقے ہمیں بھی یہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بالکل بے شک۔ اچھا میں علامہ صاحب اشرفی صاحب ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے جو سوالات کیے تھے تو اب میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں پوچھتا چلا جاتا ہوں، مجھے بتاتے جائیے۔ بعض بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کنفیوژن ہے لوگوں کا کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ ابھی جب ہم نے ٹوتھ پیسٹ کی بات کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ذرات حلق میں جا سکتے ہیں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کسی چیز کا ٹیسٹ آپ کی زبان پر اگر آ جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں کسی زبان پر اگر ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر زبان پر کوئی چیز آ گئی تو لازم ہے کہ اسے فوراً تھوک دیا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آنکھوں میں اگر ڈراپ ڈالا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے چند تمہیدی بات ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، تو آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کے حوالے سے، کانوں میں ڈراپ ڈالنے کے حوالے سے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، 2 آراء ہیں، لیکن اصح قول، صحیح ترین قول یہ ہے کہ آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے کچھ ذرات وہ معدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ سوال سر میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ یہ ڈراپ والی بات صحیح ہے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ نہیں، بچنا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہیں ہم، وضو کرتے ہوئے بھی ڈالتے ہیں، اگر وہ پانی سانس کے ساتھ اوپر چڑھ گیا، اگر اس وقت یاد تھا اس کو اپنا روزے دار ہونا پھر تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس وقت اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا، بس ویسے ہی ناک میں پانی ڈالا، وہ دماغ تک پہنچ روزے کی گیا، حالت میں وضو میں ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن بالکل ہلکا سا کہ صرف آگے کے حصہ جو ہے یہ گیلا ہو جائے، بالکل تیز سانس لینا کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے، اس سے روکا جائے گا، اس سے منع کیا جائے گا۔ اور کون کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں جانی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ انجیکشن لگوانے سے نہیں ہے، ڈرپ لگوانے سے ٹوٹتا ہے؟ ڈرپ لگوانے سے اصل میں جو ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن بھی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بیماری کے سبب لگا رہا ہے، عام طور پر بیماری کے سبب ہی ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی ایسا طاقت کا انجیکشن لگاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور بھی بہت اہم بات ہے، اکثر لوگ ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض یا شوگر کے جو پیشنٹ ہیں، روزہ رکھا لیکن ان کی شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی یا کوئی ایسا پرابلم ہوا، اب ان کو اس پرابلم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کر رہے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور وہ اس کے بعد روزہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ میں اس کو توڑنا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ختم کرتے ہیں۔ جی۔ تو کیا انہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، فدیہ ادا کرنا پڑے گا یا ان کے لیے معافی ہے؟ دیکھیے ہر مریض جو ہے نا اس کا مرض اور اس کی کیفیات اپنی الگ ہوتی ہے، جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کے، تو اس میں سے ہر شخص پہلے غور کرے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی 1-2 دن باقی ہیں، ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے مشورہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ احتیاط ایسی بتاتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر عمل کر کے بندہ بآسانی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر سڈنلی ایسا ہو گیا اگر ہو گیا، اس نے روزہ رکھا تھا اور اب کیفیت ایسی ہو گئی کہ اب اسے اپنا روزہ ختم کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ روزہ تو ختم کر دے گا چونکہ اس کی کیفیت کی وجہ سے، بیماری کے سبب وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کو رمضان کے بعد ایک روزہ جو ہے وہ قضا کرنا ہوگا۔ اس طرح جتنے روزے اگر اس نے اس طرح ختم کیے کہ عذر بیماری کی وجہ سے، تو اتنے روزے وہ بعد میں رمضان کے بعد جب بھی اسے طاقت ہو، درمیان میں اس کے ٹھنڈے ماحول میں، جب سردیوں میں یا کسی بھی موقع پر جب اس کی شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے، تو وہ اتنے روزے قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہوگا اس پر۔ ماشاءاللہ۔
अच्छा सर जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम करो उसको भी कि जिसको जानते हो और जिसको नहीं जानते, और खाना खिलाओ उसको भी जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते। तो किसी को दावत देना, किसी को खाना खिलाना, इस हवाले से ज़रा फरमाइए, बताइए हमें कि उसकी क्या अहमियत है, क्या फजीलत है। माशाल्लाह इस हवाले से जो ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर काम कर रही है उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इस पुरफितन दौर में माशाल्लाह वो इतना अजीम काम अंजाम दे रही हैं। तो आपने जो सवाल किया, खिदमत खल्क का ताल्लुक़ इस्लाम से बड़ा गहरा है। अगर हम देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की तबलीग की तो उसमें खिदमत खल्क को एक बुनियादी हैसियत हासिल है कि एक वाक़या उलमा ने बयान किया, हदीस में है कि एक बच्चा वो रो रहा था। उसकी रोने की वजह ये थी कि उसकी माँ के पास कपड़े नहीं थे। तो किसी ने कहा बच्चे के कि लिए? जी हाँ, बच्चा रो रहा था कि उसकी माँ के पास कपड़े अच्छा, नहीं उसकी हैं। माँ के पास जी कपड़े? हाँ। तो किसी ने कहा कि मोहम्मद के पास चले जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जब बच्चा हुजूर की बारगाह में गया तो उससे पहले उसने अपनी माँ से इजाज़त ली और माँ से कहा कि माँ मैं उनके पास कपड़ा लेने जा रहा हूँ। तो माँ ने मना कर दिया। अच्छा, माँ ने कहा बच्चे अगर तू उनके पास जाएगा तो तू भी इस्लाम कबूल कर लेगा और वो मज़हब ठीक नहीं है, अलियाज़ु बिल्लाह। तो बच्चे ने माँ से कहा कि अम्मा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, बल्कि जब मैं उनके पास कपड़े मांगने के लिए जाऊँगा तो मैं उनसे ये बात कह दूँगा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। जब बच्चा हुजूर की बारगाह में गया तो जाने के बाद उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, लेकिन आपके पास एक सवाल करने आया हूँ। वो सवाल ये है कि आप मेरी माँ के लिए कपड़े इनायत कर दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर ओढ़ी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके इस सवाल पर उसी वक्त वो चादर अता फरमा दी। और जब वो चादर माँ के पास लेकर गया तो उसने माँ से पहला जुमला ये कहा कि अम्मा मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये चादर अता की, आप इसे अपने ऊपर ढांप लें। तो जैसे ही उन्होंने यानी उस बच्चे की माँ ने उस चादर को ओढ़ा तो उसकी बरकत से ईमान की उन्हें दौलत मैसर आ गई। चादर किसकी देखिए आप सोचिए। तो खिदमत खल्क का इस्लाम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप एक वाकया और सुना दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ दोबारा। हज़रत वो औरत जी हाँ कि जो सामान लेकर जा रही थी और वो कह रही थी मैं इसलिए छोड़ के जा रही हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जादू कर देते। देखिए ना इसका भी वो ताल्लुक़ वाकया सुना जी हाँ दीजिए एक दफ़ा। देखिए ना खिदमत खल्क, जी जी इस वाक़े का ताल्लुक़ भी खिदमत खल्क से वो है सुना कि उस बुढ़िया ने मक्का छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया? क्योंकि उसे इस बात का अंदेशा था कि कहीं मैं यहाँ रहकर इस्लाम कबूल ना कर लूँ। तो लिहाजा उसने फ़ैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल तो नहीं करूँगी, तो अब मेरे लिए यही फ़ैसला है कि मैं इस शहर को छोड़ दूँ। लिहाजा उसका जो गठरा था सामान का वो बहुत भारी था। तो रस्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हो रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बुढ़िया की बेबसी देखी कि उम्र इतनी ज़्यादा है, सामान का बोझ गठरा इतना ज़्यादा है, ये बोझ किस तरह उठाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शफ़क़त से उनका गठरा उठाया और फरमाया कि आपको जहाँ चलना है आप बताएं, मैं आपका गठरा लेकर जाऊँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मंजिल मकसूद तक पहुँचे तो उस बुढ़िया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी दुआएं दी। कहा कि आपने तो बड़ा अजीम काम किया, मेरी मदद कर दी, अल्लाह ताला आपको अजर दे। और उस बुढ़िया ने कहा कि बस ये मोहम्मद नामी अलियाज़ु बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहे, कहा मैं उनकी वजह से शहर छोड़ रही थी, लेकिन तुमने ये काम बड़ा अच्छा किया। तो हुजूर ने फरमाया कि मोहम्मद मैं ही हूँ। और यहाँ पर आपने खिदमत खल्क के हवाले से बात की। माशाल्लाह राह खुदा में ख़र्च करना, सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, चूँकि हुजूर की बात चल रही है तो हुजूर की लाडली शहज़ादी सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हो गए। तो सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मन्नत मानी कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सेहतयाब हो जाएंगे तो मैं अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करूँगी। लिहाजा वो सेहतयाब हो गए। तो अब 3 दिन की मन्नत मानी थी कि मैं राह खुदा में ख़र्च करूँगी, राह खुदा में रोज़ा रखूँगी माजरत। तो सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रोज़ा रखा, हज़रत अली ने भी रोज़ा रखा, आपकी कनीज़ा थी सैयदा फ़िद्दा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन तीनों हज़रात ने रोज़ा रखा। और जब इफ़्तार का वक्त आया तो उसी वक्त एक साइल, एक मांगने वाला आ गया। कुर्बान जाइए सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर कि इफ़्तार के वक्त जो दस्तरख्वान सजा हुआ था वो पूरा दस्तरख्वान साहिल को दे दिया। माशाल्लाह। दूसरा दिन आया, हाँ। दूसरा दिन आया, यही वाक़या पेश आया। इफ़्तार के वक्त साहिल मांगने आया, सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला ने वो पूरा दस्तरख्वान साहिल के दे दिया।
تیسرا دن آیا، اب تیسرا افطار ہے، افطار کے موقع پر دوبارہ سائل آیا اور سائل نے سوال کیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن بھی افطار دے دیا اور تینوں دن صرف پانی سے روزہ بھی رکھا اور روزہ افطار بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کو سیدہ پاک کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بتائیے آپ۔ کہ یہ راہ خدا میں جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ اچھا، میں عبدالباسط اجمیری آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے رمضان بھی گزارا ہے مکہ پاک میں اور مدینہ شریف میں، ماشاءاللہ، اور شعبان میں بھی رہا، تو ابھی بھی وہاں ویزے کا سلسلہ ایسا ہے کہ جو رمضان والا ویزا ہے نا، تو شعبان والوں کو واپس بھیج دیتے ہیں رمضان سے ایک دن پہلے۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہو جب ہم واپس آنے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو لوگ آئے، ہم نے کہا کہنے لگے ہم تو پورے رمضان کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں عجیب سا لگا اس وقت پہ واپس آنا کہ یار ہم واپس جا رہے ہیں، بھوکے ہم وہاں رہ چکے تھے اور یہ آئے ہیں پورا رمضان گزارنے۔ تو بہت سارے لوگ آج واپس آنے کی تیاری کر رہے ہوں گے وہاں سے، کل چاند ہونا ہے نا۔ میں جو کلام سننا چاہ رہا ہوں سمجھ گئے نا آپ؟ سنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں و روح و نظر، یاد دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہا کا، وہ کیف دوام اللہ اللہ سکون آفری رہ گئی، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ٹیلی تھون کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، اس میں شاید اکثر ہم لوگ لیٹ آر تک بیٹھتے ہیں تو یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم کب پورا ہوگا، لیکن مجھ پر اس وقت وہ کیفیت ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے رات بھر بیٹھے رہیں ہم لوگ اور میں تذکرہ سنتا رہوں، بات ہوتی رہے، کلام سنتا رہوں۔ سر، کفارہ اور فدیہ ایک تو فرق بتا دیجئے کیا ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو بھی، اور کتنا ہوتا ہے یہ بتا دیجئے۔ جی دیکھیے، فدیہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص روزے کی استطاعت نہیں رکھتا
کسی سبب سے کہ وہ بیمار ایسا ہے، اب وہ بیماری مستقبل میں بھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، ڈاکٹر نے انہیں لا علاج قرار دے دیا، بیماری ایسی بڑھتی جا رہی ہے، یا کوئی اس عمر کو پہنچ چکا ہے، ضعیفی ایسی ہے، عمر اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اب وہ آگے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو ایسے افراد جو ہے وہ روزے کے بدلے فدیہ دیں گے، اور ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر، جو ابھی ہم نے بیان کیا تھا تقریباً 250 روپے، 240 یا 250 روپے ایک صدقہ فطر، تو وہ جتنے 29 روزے ہوں اس کے حساب سے، یا 30 روزے ہوں اس حساب سے وہ اتنے فدیہ ادا کریں گے اپنے روزوں کے بدلے میں۔ اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، تو وہ یا جان بوجھ کر نہ رکھے، جی جان بوجھ کر اگر نہیں رکھتا پھر تو وہ روزہ قضا کرے گا، لیکن رکھ کر توڑ دے گا جان بوجھ کر، تو اب وہ روزے کی قضا بھی کرے گا اور روزے کا کفارہ بھی ادا کرے گا، اور کفارہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں وہ 60 روزے رکھے گا، یعنی ایک قضا کا روزہ ہے اور اس کے علاوہ 60 روزے ترتیب وار پہ در پہ وہ رکھے گا، تو ٹوٹل 61 روزے ناغہ کیا تو پھر وہ دوبارہ سے رکھے گا، ایک روزے جی ایک روزے کا۔ یہ اس قدر سخت جرم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جان بوجھ کر توڑنا، یہ گویا وہ شریعت سے مذاق کر رہا ہے، گویا کہ نہ کوئی اس سے کوئی ایسی بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، ایک روزہ ہے اور اس نے وہ جان بوجھ کر توڑ دیا۔ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یعنی اگر اس کے اندر روزے کی استطاعت ہے تو وہ روزے ہی رکھے گا، جی پھر وہ رکھے گا، ورنہ روزے رکھے گا، جی روزہ ہی رکھے گا۔ لوگ روزے کھانا کھلا دیتے ہیں، جی تو اس میں یہ ہے کہ ایک روزے کے جواب میں 60 لوگوں کو اچھا کھانا جیسا آپ کھاتے ہیں جی جی ویسا آپ کھانا کھلائیں گے، اور جتنے روزے آپ نے اس طریقے سے آپ نے ایسا کیا ہے تو اتنے ہی روزوں کے لیے آپ کو جو ہے کفارہ ادا کرنا جی یہ جو اچھا فدیے میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ یہ مستحق زکوٰۃ کو جس طرح ہم زکوٰۃ مالک بنا کر دیتے ہیں، اس طرح کسی مستحق کو یہ فدیے کی رقم دی جائے، یا جس کو بھی دی جائے اس کو بتا کر، کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جس طرح ہمارے یہاں لنگر کے طور پر اگر کسی کو فدیے کا یا کفارے کا، تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی افراد ہو جو مستحق نہ ہو، وہ بھی وہاں بیٹھو۔ ہمارے عام طور پر یہ نا کہ افطار میں بھی فدیہ لگا، ایسے بھی بات، کھانا کھلاتے وہ اس میں ساری رقم مکس کر دی، تو اس طرح وہ فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک صورتحال تو فدیے کی یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسا بیمار ہے کہ بعد میں بھی اس کے صحیح ہونے کی صورت نہیں ہے، تو وہ فدیہ ادا لیکن کوئی شخص وقتی طور پہ بیمار ہے اور وہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ آگے جب صحت مند ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، تو وہ اتنے روزے جو اس کی بیماری کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ آگے قضا کرے گا۔ جی اس کے لیے کنٹینیو رکھنے والی بات نہیں، جی نہیں، اس کے لیے نہیں، مکمل کرے گا۔ سر وقت بڑا کم ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ سے بھی تھوڑی بات ہو۔ ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم حقوق اللہ کی تو رمضان مبارک میں ادائیگی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم حقوق العباد کے لیے کیا کریں۔ لوگ جو ہیں ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، سڑکوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یار میرا روزہ ہے، میں نے تم سے کہا نا مجھ سے زیادہ ایسی بات نہیں کرتا، میرا روزہ ہے، یہ بھی ہم نے بہت کچھ سنا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہاں ایک بات کا میں اضافہ کروں گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بڑا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں بڑھ جائے، حقوق العباد پورے نہ کریں، تو اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا، اور کوئی شخص حقوق العباد میں لگا رہے، حقوق اللہ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ مسلمان بیلنس رکھتا ہے، حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے اور حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کتنی عظیم نیکی ہے کہ اس کے ذریعے سے حقوق اللہ بھی پورے ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ آپ اللہ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ جو تمہارے پاس رزق ہے وہ تمہارا نہیں ہے، مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرو، اور وہ ہے نا وہ مما رزقناہم ينفقون، جی ہاں، جہاں مؤمنین کی صفات بیان کی، یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھیں ایمان لاتے ہیں۔ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہاں پر راہ خدا میں خرچ کرنے کو بھی بیان کیا۔ تو جو لوگ روزے کی حالت میں اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے روزے کے اجر میں احادیث کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ صرف بھوک مٹانے کا نام یا پیاس سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ، کیونکہ ہم نے قرآن کی آیت میں سماعت کیا آغاز میں لعلکم تتقون، روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ اس تقوی کا ہی تو صلہ دیتا ہے۔ جی ہاں، پرہیزگاری اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ میں بھوکا رہوں یا میں پیاسا رہوں، بلکہ پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کروں۔
اگر ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھیں، حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان کا دل دکھانا کعبے کی اینٹ گرانے کے برابر ہے۔ اچھا، میں سر جی بہت کم وقت ہے، 2 منٹ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں روزے میں، جیسے کہ میں نے حضرت سے بھی سوال کیا تھا، روزے میں ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر جو تبدیلی لانی چاہیے، اور یہ ہے ہی اسی پریکٹس کا نام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاشرے میں انسان بنائے تھے، کرداروں کی تعمیر کی تھی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں کیا سیکھنے کا درس دیتا ہے؟ 2 منٹ ہیں سر میرے پاس۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں یہ روزہ، رات کی تراویح، قیام کرنا، یہ سب اس بات کی طرف ہمیں سکھاتا ہے بندے اپنی ذات پر غور کر۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف دیکھ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، یہ روزہ تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس دلا کر ان لوگوں کی طرف بھی راغب کرتا ہے۔ جیسے آج کی نشریات میں ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم ماہ رمضان میں اگر روزے میں بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو ہم جو فیلنگ محسوس کرتے ہیں، ہماری جو حالت ہو جاتی ہے، تو ایسے وہ لوگ کہ جن کے پاس ہے ہی نہیں، ہمیں تو امید ہے کہ ہم افطار سامنے موجود ہے اور ہم کچھ دیر کے بعد جب وقت افطار ہوگا ہم کھا لیں گے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس ہے ہی نہیں، جن کی امیدی بھی نہیں ہے، تو ان تک ان کی مدد کرنا یہ روزے کا ایک بڑا سبب ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اے بندے، تو نے روزہ رکھا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر، جس طرح تو اللہ کے ڈر سے کھانے پینے سے رک رہا ہے، اپنی ذات کو ان تمام چیزوں سے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے رکنے کا حکم دیا، چاہے وہ جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، کسی کو دھوکہ دینا ہو، کسی کا حق مارنا ہو، اے بندے تجھے ان سب چیزوں سے رکنا ہے۔ جب تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک کر اپنا باطن پاکیزہ کرے گا، اپنا دل ستھرا کرے گا، پھر تجھے روزے کی اصل لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ اور پھر وہ جو حدیث مبارکہ کہ بندہ پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب وقت افطار اپنے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا پیاسا اور اب سامنے نعمتیں موجود ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مانگی ہوئی اس کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں جو ہے وہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم جو ہے صرف اپنی ذات کے خول میں بند ہو جائیں، اپنی ذات کی بھلائی سوچیں۔ ہم یہ سوچیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں، لیکن ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق، چاہے وہ حجر ہو، شجر ہو، چاہے انسان ہو، چرندے ہوں، پرندوں، ہر ایک کے ساتھ ہمیں بہترین سلوک روا رکھنا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح کرم فرماتا ہے، اپنی تمام مخلوقات پر کس طرح کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بنجر زمین کے لیے بھی بادلوں کو بھیج دیتا ہے، حکم فرما کر کے جا کر اس زمین کو سیراب کر کے آؤ کہ یہ پیاسی ہے۔ تو سوچیں کہ ہم تو اپنے ارد گرد اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے بعد اگر نظر پھیر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا خلیفہ بنا کے، نائب بنا کے بھیجا نا، ہم نے وہ فریضہ ادا نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ آپ اور ہم دوبارہ بیٹھیں گے، بہت ساری بات کریں گے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد وہ یہ کہ رمضان المبارک میں ہم اور آپ مل کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو راشن فراہم کریں۔ 10,000 روپے کا آپ زکوٰۃ فنڈ سے راشن جو وہ ڈونیٹ کیجیے گا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں، نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور جب ہماری یہ نشریات ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر نوٹ کیجیے گا۔ ڈونیشن ہاٹ لائنز جو ہماری کھلی رہتی ہیں، آپ کبھی بھی فون کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ روزہ افطار کروانا چاہتے ہیں کسی کا اور اس کو کھانا فراہم کروانا چاہتے ہیں تو ایک شخص پر 400 روپے کا خرچہ آتا ہے۔ کے کام ہیں، ان میں پیچھے نہ ہٹیے گا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑھ کر آگے آئیے تاکہ ہم اور آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس زندگی کی برکت سے اور رمضان مبارک کے فیض سے ہم جو ہے پوری طرح سے لطف اندوز ہو سکیں۔ میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے محترم علامہ سعید رضا گیلانی صاحب سے، محترم علامہ حافظ محمد صادق اشرفی صاحب سے اور عبدالباسط اجمیری سب جو میرے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے بھی اجازت چاہوں گا، آپ سے بھی اجازت چاہوں گا۔ پروگرام کے آخری اس مرحلے پہ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے عبدالباسط اجمیری سے ہم درخواست کریں گے کہ کلام پیش کریں، اور آپ کو اللہ حافظ۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت
فتح سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مد سے پہلے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے اور پیغام سناتی ہے یہی آیائے تطہیر پیغام سناتی ہے یہی آیائے تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے ہم